खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर अल्फ्रेड याकूब है और मेरा ताल्लुक ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान की कलीसिया और अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज से है। मैं खुदावंद की खिदमत में पासबानी, तालीमी और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियां रखता हूं और इसके साथ साथ खुदावंद ने मीडिया की मिनिस्ट्री में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। आज हम खुदावंद के हुजूर क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से जो बात हम देखेंगे वो ये है खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, हाउ इट मेक्स क्रिश्चियन फेथ सिग्निफिकेंट। ये एक मसीही ईमान को कैसे खासियत बख्शता है, ये कैसे उसे खास बनाता है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना आज से 2000 साल पहले जब वो कुंवारी से पैदा होता है, खुदा अपने आप को मसीह में मुजस्सम सूरत में हमारे दरमियान भेजता है और फिर वो सलीबी मौत का दुख उठाता है। उसके बाद वो कब्र में उतर जाता है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है और कुदरत के साथ आसमान पर चढ़ जाता है। ये मसीही ईमान के लिए इंतहाई अहम हक़ाइक़ हैं जो मसीही ईमान को ना सिर्फ मुनफरिद बनाते हैं, ना सिर्फ मुमताज बनाते हैं, बल्कि मुस्तनद भी बनाते हैं। आज हम इस हकीकत के ताल्लुक से देखेंगे जो कि मसीही ईमान की एक अहम इकाई है और इसके बगैर, इस कंपोनेंट हिस्से के बगैर, तालीमी हिस्से के बगैर मसीही ईमान जो है वो इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिन बहुत से लोगों को बहुत से मुख्तलिफ मुकामात पर दिखाई देते रहे हैं और उन्होंने बहुत से, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है, उसने बहुत से सबूतों से अपने आप को जिंदा साबित किया है। और ये जो रिजरेक्शन है, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, इट्स अ डिफाइनिंग डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियनिटी और द क्रिश्चियन फेथ। और ये एक ऐसी तालीम है, ये एक ऐसी हकीकत है कि डिनोमिनेशनल जो बैरियर्स हैं, जो हमारे मुख्तलिफ मसीही तंजीमी जो रुकावटें हैं, जो तंजीमों को आपस में मिलने से रोक देती हैं, डिनोमिनेशनल बैरियर्स डिसॉल्व एट द डोर स्टेप ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। इस हकीकत की दहलीज पर आकर जो फिरकों के, तंजीमों के, जो मुख्तलिफ ग्रोहों के जो बैरियर्स हैं वो टूट जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हैं, चाहे वो कैथोलिक्स हैं, चाहे वो पेंटिकॉस्टल्स हैं, या चाहे वो एवेंजेलिकल्स में कोई भी बिशारती कलीसिया में कोई भी ग्रुप है। ये इतना अहम मसीही तालीम और मसीही ईमान में अहम हकीकत है और अहम वाकया है। पौलुस रसूल बड़ी कुदरत के साथ रोमियो पहले बाब और उसकी 4 आयत में कहता है, वो पाकीज़गी के रूह के इतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। तो ना सिर्फ सलीबी मौत, बल्कि उस मौत के बाद जी उठने से उसने अपनी उस कंप्लीट कुदरत, कुल कुदरत को जाहिर किया है। और ये कोर क्रिश्चियन कन्विक्शन है और ये कायलियत अर्ली क्रिश्चियनिटी में, इब्तदाई मसीहत में इस कदर खास थी और इस कदर उनके सामने मुमताज थी कि अमाल की किताब में जो इब्तदाई कलीसिया और रसूली दौर की खिदमत को पेश करती है, उनकी मनादी में रिजरेक्शन, इंग्लिश में हम कहते हैं दे वर सो मच प्री ऑक्यूपाइड, वो इस एहसास, इस ऐनी शाहिद होते हुए इस तजर्बे से इस कदर मगलूब थे कि उनके पैगामात और उनकी मनादी में सलीबी मौत का जिक्र कम है और मसीह के जी उठने का, उसकी रिजरेक्शन का, मसीह की जो ये क़यामत है, इसका जिक्र ज्यादा नुमाया नजर आता है, एम्फेसिस इसमें ज्यादा नजर आता है, जोर बयान इसमें ज्यादा नजर आता है।
اور یہ ان کی منادی کی تاثیر، امپیکٹ کا، اثر کا ایک راز ہے۔ اور اس کا ہمیں یہ پروف ملتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا نے اتوار کے روز جمع ہونا شروع کیا۔ اس کی ریزن یہ تھی they wanted to celebrate the resurrection of Christ in their faith, in their festivity. اپنے ایمان میں اور اپنے ایمان کے تمام تر عملی جشن منانے میں وہ مسیح کے جی اٹھنے کو ترجیح دے رہے تھے، کیونکہ یہی ان کے پاس وہ امید تھی اور وہ اس کے عینی شاہد تھے۔ آئے ہم اب اس تعلق سے دیکھیں کہ کس طرح سے مسیح کے جی اٹھنے کی حقیقت جو ہے وہ مسیحی ایمان کو ایک امید بخشتی ہے، تقویت دیتی ہے، اور مسیحیوں کو، ایمانداروں کو یہ قدرت فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کانفیڈنس، بھروسہ جو ہے وہ رکھ سکیں۔ آئے ہم مختلف پوائنٹس دیکھیں تو ہمارے پاس گرچہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں آپ ایک سیر حاصل بحث کر سکتے ہیں، اس میں بے شمار حقائق کو آپ کلام مقدس کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس محدود وقت میں ہم 14 نکات دیکھیں گے جو ہمیں ریزوریکشن کی، مسیح کے جی اٹھنے کی اہمیت، اور اس نے مسیحی ایمان اور مسیحی زندگی میں جو اہمیت پیدا کر دی ہے اس کے تعلق سے ہمیں اہم نکات فراہم کرے گی یہ سٹڈی۔ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ مسیح کے جی اٹھنے سے مسیح کی الوہیت، مسیح کا خدا ہونا جو ہے اس کی ہستی میں وہ ثابت ہوا ہے۔ یوحنا دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت اور 22ویں آیت ہمیں یہ کہتی ہیں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ مگر اس نے اپنے بدن کی مقدس کی بابت کہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہیومن ہسٹری میں اور بیبلیکل ہسٹری میں جو لوگ جی اٹھے ہیں ان سے فرق ہے، ان سے ممتاز ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے میں کوئی ہیومن ایجنسی انوالو نہیں ہے، اس میں کوئی انسانی یا خدمتی عناصر موجود نہیں ہیں۔ کون کون سے لوگ ہیں جو جی اٹھے ہیں؟ ہم بائبل مقدس میں چند کے نام دیکھیں گے۔ پرانے عہد نامے میں ہم ایک جی اٹھتے دیکھتے ہیں، ایک نبی کو۔ ہم نئے عہد نامے میں لازرس کو، یائر کی بیٹی کو، اور ایک اور کریکٹر کو ہم اعمال کی کتاب میں جی اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، موت کے بعد واپس زندگی میں آتے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب ان کی جی اٹھنے کی بات آتی ہے، غلطیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت ہمیں کہتی ہے اس میں باپ ملوث ہے۔ خدا باپ نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ جب ہم رومیو 8واں باب اس کی 11ویں آیت دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں روح القدس کی ہستی موجود ہے، اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں بیٹا خود بھی موجود ہے، یوحنا دوسرا باب 19ویں سے 22ویں آیت، اور خدا ان کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے، لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو بیٹے کے جی اٹھنے میں یو کین سی، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرینٹی جو ہے وہ خدا ثالوث جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا باقی جی اٹھنے والے تجربات سے، لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ سب اٹھے، they went back to their graves، وہ دوبارہ قبر میں گئے ہیں، لیکن مسیح کا جی اٹھنا جو ہے یہ مختلف ہے، کیونکہ جب وہ جی اٹھا ہے تو وہ قدرت کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ سو اس کا جی اٹھنا اور اس کا اپنے بارے میں ایسا حتمی بیان دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ he is more than a man، وہ محض ایک انسان، عام انسان ہی نہیں ہے، وہ اس تمام تر زمرے سے اور حلقے سے باہر ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں رومیو پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے۔ اور اسی طرح بھی ہم نے دیکھا یوحنا دوسرا باب اس کی 19ویں آیت اور 22ویں آیت، وہ کہتا ہے اس نے اپنے بدن کی بابت کہا، میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ تو ہمیں خدا ثالوث جو ہے وہ مسیح کے جی اٹھنے کے تجربے میں اس کا عمل دخل جو ہے نظر آتا ہے۔ تو he proves himself God، وہ اپنے آپ کو، اپنی الوہیت کو جی اٹھنے کے سبب سے ثابت کرتا ہے۔ دوسری بات
اس کا جی اٹھنا جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خدا باپ نے اسے مردوں میں سے جلایا. خدا زندگی کا خالق ہے اور مالک ہے، اور وہ بھی مسیح زندہ ہے اور وہ زندگی کا منبع ہے اور وہ زندگی پر اختیار رکھتا ہے. اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو یہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ خدا موت پر سوورن ہے، مطلق العنان ہے، وہ اختیار رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے. موت اس کے سامنے ہیچ ہے. اور اگر خدا جو ہے وہ زندہ ہے، جو کہ اس موت پر، قبر پر فاتح ہونے کے مسیح کے تجربے کے بعد اپنے آپ کو ثابت بھی کرتا ہے، تو وہ جو سورس اور سسٹینر آف لائف ہے، یعنی کہ وہ جو زندگی کا منبع ہے، وہ جو زندگی کو قیام بخشنے والا ہے، اس میں زندگی ہے. اور کلام کہتا ہے اس میں زندگی، اور وہ زندگی آدمی کا نور ہے. تو اس نے جو زندگی کا مالک اور زندگی کا خالق اور زندگی کو قیام بخشنے والا ہے، اس کریشن میں، تخلیق میں موت جو ہے اگر وہ راج کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زندگی کا مالک ہے، وہ جو زندگی کا خالق ہے، وہ جو زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے، وہ موت کے سامنے بے بس. اور مسیح کا جی اٹھنا اس بات کو پیش کرتا ہے، خاص طور پہ انسان جو خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے، اگر وہ قبر میں گم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ God has not that victory over the death that he should have. خدا کے پاس موت کے اوپر وہ فتح موجود نہیں ہے، اختیار موجود نہیں ہے. لیکن مسیح کو زندہ کرنے کے باعث اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس نے موت کو شکست دی ہے. وہ زندگی کی سورس ہے، منبع ہے، اور وہ موت پر غالب آیا ہے. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 55 آیت کہتی ہے، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی. اور اس کی 54 آیت کہتی ہے، موت فتح کا لقمہ ہو گئی. تو 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت پہلے کرنتھیوں میں یہ کہتی ہے، سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. سو یہ ضرور ہے کہ وہ خدا جو زندگی کا مالک اور منبع ہے، وہ لازماً اپنے زندہ خدا ہونے اور اپنے زندگی کے مالک ہونے کو ثابت بھی کرے. اور اس نے مسیح کو زندہ کر کے اور اس میں جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس وعدے کو، ایشورنس کو، یقین دہانی کو فراہم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہی از دا لیونگ گاڈ، وہ زندہ خدا ہے. اور یہ مسیحی ایمان کو ممتاز اور مستند بناتا ہے. تیسری بات، جو جی اٹھنا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا، وہ ہمیں یہ امید، ایشورنس، یقین دہانی فراہم کرتا ہے کہ مسیح جو جی اٹھا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس نے اپنے آپ کو ارلی چرچ ہسٹری میں، اپنے آپ کو تھرو آؤٹ دا چرچ ہسٹری میں، آج کے دن اس روز تک ثابت کیا ہے بے شمار زندگیوں میں، اپنے حقیقی تجربات کے وسیلے سے، مداخلت کے وسیلے سے، دیکھے جانے کے وسیلے سے، کلیسیا کے قیام کے وسیلے سے کہ ہی از ود اس. اور یہی ارلی چرچ کا، ابتدائی کلیسیا کا جوائے تھا، خوشی اور شادمانی تھی. اور اعمال کی کتاب کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان بہت سے ایسے کام کرتا رہا جس طرح وہ زمینی خدمت میں خود کرتا تھا. جی اٹھنے کی بنیاد پر ہمارے پاس مسیح کے اس وعدے کو تقویت ملتی ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے کیونکہ وہ زندہ ہوا ہے. تو جو زندہ ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہی ہمارے ساتھ اور چرچ کے ساتھ، ہر ماننے والے کے ساتھ موجود ہے. متی 16 باب اور اس کی 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر یعنی کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے. سو خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے یہ امید اور یقین دہانی فراہم کرتا ہے کہ چرچ، کلیسیا اور اس کی ذات پر ایمان رکھنے والا جو ہے، دنیا میں جو کچھ مرضی ہو جائے، اور یہی مکاشفہ کی کتاب جو ہے ہم پر ثابت کرتی ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، چاہے قوانین، چاہے ممالک، چاہے حکومتیں کلیسیا کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، جو مسیح
پر ایمان رکھتا ہے, جو مسیح کے نام سے کلیسیا منسوب ہے, وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگی کیونکہ مسیح زندہ ہے. چوتھی بات, جی اٹھنے کی بدولت اگر جی اٹھا مسیح نہ ہوتا تو چرچ بھی وجود نہ رکھتا. خداوند یسوع مسیح کے اریسٹ, پکڑوائے جانے, ان کے ٹرائل, عدالتی پیشی اور اس کے بعد ان کی موت کے بعد شاگرد تتر بتر ہو چکے تھے. پطرس جو ہے نہ صرف مسیح کا انکار کرتا ہے بلکہ وہ اس کو لعن طعن کرتا ہے. بقیہ جو شاگرد ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر گتسمنی کے باغ کے بعد بھاگ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جی اٹھنے کے بعد ان کے اندر ایک ایسا انویورنگ, ایک لازوال اعتبار, بھروسہ, اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت تک مسیح کے گواہ رہتے ہیں, گوارا کرتے ہیں موت کو, لیکن اس حقیقت کو جھٹلانا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے. They were sincere enough until their death. تو انہوں نے موت گوارا کی لیکن عینی شاہد ہونے کے تجربے کو پیچھے نہیں کیا. تو کسی نے کہا ہے بڑا خوبصورت جملہ, the church did not create the resurrection stories. کلیسیا نے مسیح کے جی اٹھنے کی کہانیاں گڑی نہیں ہیں بلکہ instead the resurrection stories created the church. بلکہ جو یہ مسیح کے جی اٹھنے کا واقعہ اور حقیقت ہے اس نے کلیسیا کو پیدا کیا ہے اور قائم رکھا ہے. پانچویں بات, اپولوجیٹکس کی روح سے, یعنی کہ جب ہم مسیحی ایمان کو دوسرے ادیان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے سامنے ایک بہت خاص بات آتی ہے جسے اپولوجیٹکس کی دنیا میں ایک دلیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کوئی بھی شخص ایک جھوٹ کی بنیاد پر یا ایک جھوٹ کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کرتا. مسیح کے تمام تر شاگرد جو ہیں اور ابتدائی کلیسیا کے بے شمار سینکڑوں ہزاروں مسیحی, انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں اس ایک حقیقت کے پیچھے, کیونکہ انہوں نے زندہ مسیح کو دیکھا ہے. سویر پرسیکیوشن میں, اظہار ثانی میں وہ قائم رہے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 12ویں سے 14ویں آیت یہ کہتی ہے, اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ. لیکن پھر وہ آگے جا کے کہتا ہے 20ویں آیت میں, لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. So this is the faith and this is the assurance. جس نے مسیحیوں کو یہ کانفیڈنس دیا ہے, ایمان بخشا ہے, اعتماد دیا ہے کہ وہ سچائی کے لیے موت تک کو گوارا کر سکیں. چھٹی بات, خداوند یسوع مسیح کی جو اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے تعلق سے جو کلام مقدس میں پیش گوئیاں ہیں یا پیشن گوئیاں ہیں, وہ کلام مقدس کو بھی ثابت کرتی ہیں اور مسیح کی الوہیت کو بھی ثابت کرتی ہیں اور مسیح کے خداوند ہونے کو بھی. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کہتی ہے, مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. تو ریزریکشن نے, مسیح کے جی اٹھنے نے, ہر اس حوالے نے جو مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے بات کرتا ہے, اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کہ سکرپچرز, مقدس صحائف جو ہیں وہ ویلڈ ہیں, وہ درست ہیں, وہ سچے ہیں. مسیح کا جی اٹھنا ایک ایماندار, ایک طالب, ایک جستجو کرنے والے شخص کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مقدس صحائف کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہے. ریزریکشن نے, جی اٹھنے نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو کچھ کلام مقدس کے انتظام کے مطابق مسیحا کے لیے لکھا گیا تھا وہ سب کچھ درست ہے, کیونکہ ویسے ہوا ہے. مسیح مرا, مسیح دفن ہوا اور مسیح جی اٹھا. یوحنا 2 باب اور اس کی 22ویں آیت کہتی ہے, پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا, اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا. اس سے ان کا جو ٹرسٹ تھا خداوند یسوع مسیح کی ذات پہ, ہستی پہ, وہ پختہ ہو گیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ریزریکشن, مسیح کا جی اٹھنا جو ہے
اس نے مسیح پر ایمان لانے والوں کا ایمان جو ہے اس کو پریزرو کیا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے، اسے اس بات پر سیل مہر کر دی ہے کہ وہ اس ایمان میں قائم رہیں۔ یوحنا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت کہتی ہے، یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور اس بات پر ان کا قوی اعتماد موجود رہا۔ 7ویں بات، گاسپل ہماری جو خوشخبری ہے، مسیح کا جی اٹھنا اس کا ایک اہم عنصر ہے، اس کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے، کمپوننٹ ہے۔ رومیو 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ تو مسیح کے محض صلیب پر چڑھنے، مسیح کے محض مرنے پر ہی ایمان لانے سے آپ کا ایمان، آپ کی نجات کا تجربہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ سو یہ گاسپل کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور یہ آپ کی نجات، آپ کے ایمان کو مستند اور مؤثر اور مسح شدہ بناتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب لازر کو زندہ کیا تو اس نے ساتھ اس کو زندہ کرنے سے پہلے، اس ترتیب پر غور کیجئے، بعد میں نہیں، پہلے اس نے پری کلیم کیا ہے، پہلے سے دعویٰ کیا۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، یوحنا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اور اس کے بعد، اس کلیم دعوے کے بعد، اس نے اس دعوے کو ثابت کیا ہے لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے وسیلہ سے۔ 8ویں بات ہم دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بدولت ہمارے لیے روح القدس فراہم ہونا ممکن ہوا ہے، اور اس کی انڈویلنگ پریزنس، اس کے جی اٹھنے پر ایمان لانے اور اس تجربے کو ریسیو کرنے کے وسیلہ سے ہمارے اندر روح القدس کی قدرت کے بسنے کا سامان فراہم ہوا ہے۔ جو مسیح پر ایمان لائے ہیں وہ مسیح کی ذات کے اس فتح مند تجربے میں بھی شامل ہوں گے۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت فرماتی ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ تو اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ، ایک ریوارڈ آپ کی زندگی میں یہ آئے گا، وہ جی اٹھا ہے۔ کلام مقدس اس بات کو ایشورڈلی کہتا ہے، تو پھر آپ بھی جی اٹھیں گے۔ اگر وہ قبر کے بند کو کھول کر جی اٹھا ہے تو ایک وقت آئے گا مردے خدا کے بیٹے کی آواز سن کر زندہ ہو جائیں گے۔ افسیوں اس کا 1 باب اور 19ویں سے 20ویں آیت، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، وہ تاثیر اس وقت آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہے۔ خداوند کی اس قدرت پر بھروسہ کرتے رہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں وہی جی اٹھی قدرت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور یہی جی اٹھی قدرت اس روح القدس کی پریزنس، موجودگی کے وسیلہ سے آپ کو زندہ کرے گی۔ 9واں پوائنٹ، forgiveness of sins۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خداوند کا کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ آدم کو خداوند نے کہا جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پہ کہا تمام ہوا، اور اس کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ٹیٹلسٹائے ہے، اور یہ کامرس میں، خرید و فروخت میں تب استعمال ہوتا تھا لفظ جب کسی پر جو ڈیو اماؤنٹ تھی جب وہ پے کر دیتا تھا تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مہر لگا دی جاتی تھی جس پر لکھا ہوتا تھا ٹیٹلسٹائے، اور اس کا مطلب یہ ہے پیڈ ان فل۔ تو محض صلیبی موت نہیں، بلکہ جو چیز آپ کی نجات کو مکمل کرتی ہے وہ مسیح کا جی اٹھنا بھی ہے۔ یوحنا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت کیا کہتی ہے؟ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دی۔ آپ کی نجات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد جب اس نجات
کے کام کو ثابت کرنے کے لیے وہ جی اٹھتا ہے کہ دیکھو میں موت پر غالب آیا ہوں، تب وہ نجات جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو، اپنے حتمی اپنے کلائمیکس کو، عروج تک کو پہنچتی ہے۔ وداؤٹ ریزریکشن، مسیح کے جی اٹھنے کے بغیر خداوند میں یسوع مسیح ایک محض عام انسان ہوتے، لیکن ریزریکشن، مسیح کا جی اٹھنا، یہ وہ رسید ہے جو خدا نے بنی نوع انسان کو بخش دی ہے کہ یسوع کی موت جو ہے وہ مکمل موت ہے، اور اسی کی موت میں نجات ہے، کیونکہ وہ موا ہی نہیں ہے بلکہ اس نے اس موت کو حاصل کیا ہے، تجربہ کیا، تاکہ وہ اس موت کو شکست دے سکے۔ اعمال 5واں باب اس کی 30ویں سے 31ویں آیت کہتی ہے، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ 10ویں بات جو ریزریکشن ہے، مسیح کا جی اٹھنا ہے، اس نے ہمارے لیے راست بازی کو خرید لیا ہے، ثابت کیا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ تو صرف اس کا مرنا نہیں بلکہ اس کا جی اٹھنا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے راست بازی کو فراہم کرتا ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو صرف اس کی موت پر نہیں بلکہ اس کے جی اٹھنے پر، کیونکہ اس کے جی اٹھنے نے اس کی موت کو ممتاز بنایا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح جی اٹھے تو ریزریکشن جو ہے وہ ان کے اس کفارے کے کام کو مستند بناتی ہے، کیونکہ وہ موت کے منہ میں نہیں گیا بلکہ وہ موت کے بند میں جا کر موت کو شکست دے کر واپس باہر آیا ہے۔ 11ویں بات جو 11واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جو جی اٹھنا ہے وہ ہمیں یہ امید بخشتا ہے کہ گریو، قبر کے باہر بھی آپ کے لیے امید موجود ہے۔ ٹومب از ناٹ دا ڈیڈ اینڈ۔ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ٹومب پر مارننگ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لیکن ٹومب ہمارے لیے، قبر جو ہے ہمارے لیے ایک نئی دنیا کھولتی ہے، کیونکہ مسیحی ایمان ہمیں قبر سے پار دیکھنے کی امید بخشتا ہے۔ آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی عبادت تم نا واقف رہو، پولس نے کہا، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ پہلا تھسلنیکیوں 4 باب اس کی 14ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ تو ہمارے پاس ایک کانفیڈنس ہے بطور مسیحی، آپ ڈیتھ کو کانفیڈنٹلی، اعتماد کے ساتھ فیس کر سکتے ہیں، کیونکہ یو نو دس از جسٹ another ڈور۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ جلال میں اور آفٹر لائف میں مسیح کی موت کے بعد جی اٹھنے کے تجربے میں داخل ہوتے ہیں اور آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ 12ویں بات، مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے یہ کس طرح سے مسیحی ایمان کو ایک سگنیفیکنس، اہمیت بخشتی ہے، اسے دوسروں سے، دوسرے فلسفوں سے ممتاز، منفرد اور مستند بناتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسیح کا جی اٹھنا آپ کے لیے، جو آپ ایماندار ہیں اور مسیح کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو اپنے مالک اور خداوند کے طور پہ جانتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی یہ امید رکھتی ہے کہ آپ کا بدن جو ہے، فانی بدن جو ہے، یہ بقا کا جامہ پہنے گا، یہ بھی زندہ کیا جائے گا۔ آپ کے پاس قبر کے پار ایک امید موجود ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 20ویں سے 26ویں آیت، گو کہ یہ حوالہ بڑا ہے لیکن میں اسے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ تو واحد امید بنی نوع انسان کے لیے مردوں کے بعد قیامت کی کس ذات اور کس ہستی میں موجود ہے، وہ صرف اور صرف مسیح کی ہستی ہے۔ لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا۔ اور اب جب سب کچھ ڈیفیٹ ہو جائے گا،
सब कुछ मगलूब हो जाएगा। नोट करें फिर क्या होगा, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। तो एक चीज अभी तक राज कर रही है, और वो क्या है? मौत है, जिस्मानी मौत। और हमने शुरू में एक हवाला देखा, आखिरी दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा, पिछला दुश्मन, वो जिस्मानी मौत है। मौत ने ना सिर्फ नस्ल इंसानी बल्कि कायनात की हर चीज को खराबे से दोचार कर दिया है, और डेथ से दोचार कर दिया है, तबाह हाली से दोचार कर दिया है। तो फिर लिखा गया है, सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाए वो मौत है। इसका मतलब है कि फाइनल जो क्लाइमेक्स है, जहां पे खुदावंद यीशु मसीह पूरी कुदरत के साथ हमें बाप के हुजूर नजर आता है, बाप के साथ नजर आता है, उसमें एक फाइनल पॉइंट ये है, मौत को डिफीट, शिकस्त दी जाएगी, मौत को खत्म कर दिया जाएगा। और इसकी जो झलक है उसने मसीह के जी उठने में हमें दिखाई है। कुलसियों पहला बाब और 18वीं आयत में भी मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में बात की गई है कि वो जी उठने वालों में पहलोठा है। इसका मतलब यह है, जितने उस पर ईमान लाएंगे वो पहले हैं, लेकिन वो भी उसके बाद उसी तरह से जी उठेंगे, उसी के तजर्बे में दाखिल होंगे, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल, तारीखवार उसके अव्वल होने की बात नहीं है कि वो पहले है, बल्कि प्री एमिनेंस, उसके नुमाया होने की बात है कि वो मुर्दों में से जी उठने के बायस अब जिंदगी का मालिक और खालिक अपने आप को साबित कर चुका है। तो आपके लिए, मेरे लिए इसमें यह उम्मीद मौजूद है मसीह के जी उठने के बायस कि अगर उसने मौत को शिकस्त दी है, आप भी उसकी कुदरत में, उसी रूहुल कुदस की बदौलत मौत के तजर्बे पर गालिब आ जाएंगे। 13वीं बात, मसीह का जी उठना हमारे बदन को, हमारे बदनी खैमे को एक उम्मीद बख्शता है। जी उठने के बायस हमारी बॉडीज, हमारा जो जिस्म है, वो फुली रिडीम हो जाएंगे, वो मुकम्मल निजात में दाखिल हो जाएंगे। आखिरी दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो जिस्मानी मौत है। बदन अभी तक मौत के हसार में है, मौत के इख्तियार में है, लेकिन जब जलाल आएगा, जब आप ग्लोरीफाई हो जाएंगे, जब आप जिंदा किए जाएंगे, इस बदन के ऊपर मौत का इख्तियार, इसके इर्द गिर्द मौत का हसार जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए रोमियो 8वें बाब और उसकी 22वीं से 23वीं आयत में मरकूम है, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती और दर्द ज़े में पड़ी तड़पती हैं, और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बदन में, बातन में कराहते हैं और लेपालिक होने यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते हैं। ये तजर्बा, आए मेरे अजीज भाई, आए मेरी अजीज बहन, आप जो कलीसिया का हिस्सा है, ये तजर्बा आपके खाते में अभी आना है, और आप अभी मुखलसी यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देख रहे हैं। तो आखिरी दुश्मन जब उसको शिकस्त दे दी जाएगी, जब मसीह उस जी उठने के तजर्बे को आपको बख्श देगा, जब आप जलाली बदन में दाखिल हो जाएंगे, तो फिर उस वक्त आप इस बदन पर मौत के इख्तियार पर गालिब आ जाएंगे। और ये वो उम्मीद है, ये वो मौजज़ा है जो इस इंसानी बदन के लिए मसीह के जी उठने के बायस जलाल के तजर्बे में अभी बाकी है, जिसको हमने हासिल करना है। और आखिरी बात वो है, जो जी उठना मसीह की रिजरेक्शन है, ये हम पर इस पैगाम को अया करती है कि वो जो कब्र के बंद में नहीं है, वो जो आसमान पर चढ़ गया है, वो हमारे साथ है, लेकिन वो दोबारा आएगा। ही इज कमिंग बैक। अमाल 17 बाब और उसकी 30वीं से 31वीं आयत में, पस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। तो खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है, मसीह को इसलिए जिंदा किया है ताकि जी उठने की कुदरत के बाद वो दोबारा आए और इस दुनिया की अदालत करे,
सो इंतजार करते रहें, ही इज गोइंग टू कम बैक सून। और ये हमारे मसीह ईमान की एक खास तालीम है और खासियत, और ये मसीह ईमान को कंप्लीट करता है कि ही इज कमिंग बैक, वो दोबारा आएगा। तो ये हवाला बड़ा खूबसूरत हवाला है, ये आप पर साबित करता है उसे जलाया ही इसलिए गया है ताकि आप उसके आने का इंतजार करें। एंड यू आर वेटिंग, ही इज लिविंग एंड ही इज कमिंग बैक। चार्ल्स डब्ल्यू स्पर्जन की बात के साथ मैं इस पैगाम को खत्म करूंगा। और उसने अपनी खिदमत में और पैगाम देने में यह देखा कि जब तक मसीह के जी उठने की कुदरत को बयान नहीं किया गया तो कन्वर्जन, तब्दीलियां, जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन, निजात का काम नहीं था। उसने सारी असेसमेंट, सारे तज्जिए के बाद फैसला किया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की जी उठी कुदरत को जरूर अपने पैगामात में बयान करूंगा। और जब उसने मसीह की जी उठी कुदरत को अपने पैगामात में बयान करना शुरू किया तो वो ये फरमाते हैं कि उनकी खिदमत में, उनके कलाम के बाद जिंदगी में निजात के काम बढ़ना शुरू हो गए। तो मेरे अजीजों, हम एक ऐसे खुदावंद यीशु मसीह पर, मालिक पर, मुनज्जी पर, मसीह पर ईमान रखते हैं जो कब्र के बंद में मौजूद नहीं है, जिसने कब्र पर, मौत पर फतह पाई है, और उसके जी उठने की बदौलत ये तमाम तर बरकतें हमारे मसीही ईमान में हमारे लिए मखसूस की गई हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको मसीह की जी उठी कुदरत के तजर्बे और उस तासीर के तजर्बे और उस तासीर का जायका हासिल करने का फजल बख्शे। और वो ऐसे करेगा क्योंकि खुदावंद का कलाम ऐसे कहता है। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, हम मसीह यीशु के बाबरकत नाम में इन तमाम तर अजीजों को जिन्होंने इस पैगाम को सुना है, कलाम मुकद्दस की इन आयात की रोशनी में इस तालीम, इस हकीकत को जाना है, समझा है, सुना है, हम इन सब पर तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद इन्हें छू, इनकी जिंदगी में, इनके ईमान में उस जी उठी कुदरत की तासीर काम करती रहे। खुदा जब तक तू नहीं आता ये तुझ में गहरे होते जाएं, पेवस्त रहे खुदा, और खुदा इनकी जिंदगी में, इनके हालात में तेरी जी उठी कुदरत हमेशा काम करती रहे। इन्हें छू, इनके खानदानों को छू, जो खिदमत करते हैं उनकी खिदमत में तेरी जी उठी कुदरत अपनी तासीर को जाहिर करे। मसीह यीशु के नाम में आमीन।